अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके मोस्ट फेवरेट नॉवल शिद्दत जुनून की लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट। तो फाइनली आ गया है आपका वो शाकार जिसको था आप सबका इंतज़ार। नहीं, ये फटा हो गया थोड़ा सा। नहीं, ये आ गया वो शाकार जिसका था आप सबको इंतज़ार। मेरा शेर थोड़ा पुट्ठा हो गया था। तो अब हम आज की एपिसोड, यार मैंने रिकॉर्डिंग ना करने पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ यार, ज़्यादा ना बुलवाया करो मुझसे। खैर, ये थी वो पार्ट जो मैं कल नहीं लिख पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको पहले बता दूंगी कि एक पार्ट और आना बाकी है तो आप लोग कहोगे अभी लिख कर दो, अभी लिख कर दो, तो फिर मैंने टाइम नहीं लगेगा, तो फिर मैं लिख नहीं सकूँगी। इसलिए मैंने आपको बताया ही नहीं। सोच चलाक आए हम। तो ये था आप लोगों का लास्ट पार्ट आज की एपिसोड का। इसके साथ हमारा जो नॉवल है वो ख़त्म होगा। तो यार सीज़न 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। तो ये बात मैंने क्लियरली एंड पर भी लिखी है। तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी बता दूं कि कोई सीज़न 2 नहीं आएगा इस नावल का। चलो हूँ आ जाओ, शुरू करते हैं आज की एपिसोड शिद्दत जुनून लास्ट एपिसोड लास्ट पार्ट तहरीर अरीज शाह। 3 साल बाद वो घर में दाखिल हुआ तो इसे बाहर गार्डन से अपनी ही बीवी और अपनी औलाद की आवाज़ें सुनाई दी थी। ज़मीन पर उतारो इस काकरोच को, हर वक्त गोद में सवार रहता है, हर वक्त उठा कर क्यों रखती हो इसे। वो अंदर जाने के बजाय बाहर लॉन की तरफ आ गया था। और आप हर वक्त नाक पर गुस्सा सजा कर मेरे बेटे को डांटते क्यों रहते हैं। ये नहीं कि घर में दाखिल होते ही सलाम दे दिया करें, इससे बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। लेकिन नहीं, आपने तो घर में दाखिल होते ही मेरे मासूम बच्चे को डांटना शुरू कर दिया है। दबीर बेटा, बाबा को सलाम करो। वो बहुत लाड से इसके गाल चूमते हुए उससे कहने लगी। दबीर माशाअल्लाह से चलना शुरू कर चुका था, जबकि बातों में तो इसने पीएचडी करके रखी हुई थी। लेकिन इसकी माँ को तो वो बहुत बड़ा महसूस ही नहीं होता था। चलो दब्बी, बाबा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जानी। माँ के हुक्म पर इसने फ़ौरन मासूमियत से सलाम किया था, जबकि इसके सलाम के जवाब में जवाब सुनकर दामियार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ओह सॉरी, वो क्या है ना, इसको वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम से ज़्यादा अच्छा आता है। वो फ़ौरन अपने बेटे की हिमायत करने लगी थी, जबकि दामियार नफ़ी में सर हिलाता इस काकरोच को उठाकर अपने बाजुओं में उठा चुका था। काकरोच कहीं के, तो खुद अपनी माँ को क्यों नहीं बोल सकता कि अब तुम बड़ा हो गया है, हर वक्त गोद में चरा रहता है। वो इसके गालों को शिद्दत से चूमता इसे लिए अंदर की जानिब कदम बढ़ा चुका था, जबकि इज़ा भी इसके पीछे पीछे ही आ रही थी। दादी, ये वाला सूट ज़्यादा प्यारा है या ये वाला। दामियार अंदर कमरे में दाखिल हुआ जब इसने अमारा को दादी से बातें करते देखा। ये वाला ज़्यादा प्यारा है, ये पहन कर जा, दादी ने फैसला करते हुए कहा। तो दामियार अंदर आता इसके कहीं जाने का सुनकर दादी के पास बैठ गया था। लेकिन इसके बैठते ही इसके काकरोच ने इसकी गोद में नाचना शुरू कर दिया था। इसका मूड इस वक्त खेलने का बन रहा था। रुक जा, खेलते हैं हम। वो इसे बाहों में लिए अमारा को इशारे कर रहा था कि कहाँ जाने की तैयारी है। वो भाई तलहा कह रहा था कि शॉपिंग पर जाना है, बस इसीलिए दादी से पूछ रही थी कि कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊँ। उसने फ़ौरन बताया था, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 हफ्ते में शादी है, बाहर घूमना फिरना बंद करो।
وہ ذرا سختی سے بولا تو دامیار کی گود میں بیٹھا دبیر اسے موت چرانے لگا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے دبیر کو کہا تھا کہ وہ خود باہر جائے گی اور اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گی۔ بھائی میں خود بات کر لوں گا تمہارے ڈاکٹر سے، اگر یوں ہی باہر گھومنا پھرنا ہے تو رخصتی کینسل کروا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، دبیر کو اپنے کندھے پر ڈالے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ امارا نے ایک نظر دادی کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں اس کے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہاں لیکن اب شادی کو بہت کم وقت رہ گیا تھا، تو ایسے میں بازاروں کے چکر لگانا دادی کو بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ایزا میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کچھ نہیں کروں گی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سب چیزوں سے، مجھے دور رکھو، میں بہت معصوم ہوں۔ وہ پیچھے کو ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم معصوم ہو؟ میرے کسی کام تو آتی ہے نہیں تمہاری معصومیت۔ بھائی کو مناؤ، یقین کر لوں گی کہ تم معصوم ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ طلحہ کو کتنے ہی نخرے کیوں نہ دکھاتی، لیکن وہ بندہ سچ میں بہت پیارا تھا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت پسند تھا۔ مجھے نہیں دلانا تمہیں اپنی معصومیت کا یقین، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں، وہ دور ہوتے ہوئے بولی تو امارا نے اسے التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ نہ بناؤ، میں کوشش کرتی ہوں، وہ اس کی اداسی دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اگلے ہی لمحے چہک اٹھی تھی، جبکہ ایزا دامیار کے پاس دبیر کے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ ایزا کمرے میں داخل ہوئی تو دامیار دبیر کو اپنے پیٹ پر بٹھائے خود بیڈ پر لیٹا اس سے فائٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ جب وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، وہ امارا نے وعدہ کر دیا ہے طلحہ بھائی سے، مجھے کہہ رہی تھی کہ شادی سے پہلے یہ آخری ملاقات ہوگی۔ اس نے اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بات شروع کی تھی، لیکن دامیار اس کی بات کو پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ دامیار، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن میں اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف ہوں۔ وہ اچانک ہی دبیر کا ننھا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا اسے جارحانہ پیار کر چکا تھا، جبکہ اس کی دھاری مونچھ والے پیار پر وہ منہ بنا گیا۔ دبیر، وہ دیکھو وہاں اسپائڈر مین ہے، وہ اچانک سے بولتی دبیر کو کھڑکی کی طرف متوجہ کر چکی تھی، جبکہ اسے اچانک اپنے گال پر ایزا کے نرم لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی، تم نے میرے بیٹے سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ دبیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ ارے میں نے کہاں جھوٹ بولا؟ جب تک دبیر دیکھتا اسپائڈر مین اوپر چڑھ گیا، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ کیوں اپنی جان کو ہلکان کرنا چاہتی ہو؟ پھر تم کہتی ہو مجھے تم پر ترس نہیں آتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دبیر کا تو پورا دھیان اب تک کھڑکی پر ہی تھا کہ کہیں اسپائڈر مین نیچے اترتے ہوئے اسے نظر آ جائے۔ جانے دینا پلیز، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تو دامیار نے گہرا سانس لیا تھا۔ اوہ دامیار آپ کتنے اچھے ہیں، اتنی جلدی مان جاتے ہیں، میں ابھی اس کو بول کے آتی ہوں کہ آپ مان گئے ہیں۔
وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتی باہر کو بھاگی تھی، جبکہ دامیار مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں مانا ہے، لیکن اب اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے اس کے گال پر اپنے محبت کا نشان چھوڑ گئی تھی۔ عزا یار، تم گریٹ ہو، کیسے منا لیتی ہو بھائی کو؟ میں اپنے گول گپے کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عزا اسے گڈ نیوز سنا کر اب اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دامیار کمرے میں آیا، ہاں تو اب بتاؤ، کچھ زیادہ ہوشیار نہیں ہو گئی تم؟ کب مانا میں؟ وہ اس کے پیچھے آ کر رکتا اس سے سوال کرنے لگا۔ مان تو گئے تھے نیچے، اتنے اچھے سے منایا تھا میں نے، اب فضول میں نخرے نہ کریں۔ اور کس نہیں ملنے والی آپ کو؟ وہ منہ بنا کر بولی تو دامیار کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ کس تو میں لے کر رہوں گا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ دامیار، وہ دیکھیں کھڑکی پر اسپائڈر مین۔ وہ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اسے کھڑکی کی طرف دیکھنے پر متوجہ کر رہی تھی، لیکن وہ دبیر نہیں تھا بلکہ اس کا باپ تھا، جو اتنی آسانی سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسی لیے وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے کے بجائے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے انہیں اپنی شدت بھری قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں شدت تھی، وہی شدت جو اس کے ٹچ میں عزا ہمیشہ سے محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے دبیر اوپر آ رہا ہے۔ اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے بھرتے ہوئے لمس کو محسوس کرتی وہ بہانے بنانے لگی تھی۔ نہیں، وہ تمہاری چالاک نند کے ساتھ جا چکا ہے، اس لیے اب بہانے بازی بند کرو اور اس کے آنے تک مجھے پیار کرنے دو۔ ویسے بھی تمہارا کاکروچ بیٹا تو ہر وقت تمہارے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے بھگونے لگا تھا۔ کاکروچ مت کہا کریں اسے، اتنا پیارا تو ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی حمایت میں بولی تھی، جبکہ دامیار اس وقت اس کے کاکروچ کی حمایت نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لبوں کو قید کرتا خود کو اس میں گم کرنے لگا تھا۔ نہیں داؤں گا، نہیں داؤں گا، نہیں داؤں گا، ٹیچر تو خود پلانا نہیں آتا۔ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، اسکول نہیں جاؤں گا، ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا۔ میں نے بولا اے فار ایپل، وہ کہتی ہے اے فار ایروپلین۔ میں نے بولا اے فار ایپل، وہ کہتی ہے اے فار ایروپلین۔ میں نہیں داؤں گا، میں نہیں پڑھوں گا اس کے پاس۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں پڑھوں گا اس کے پاس۔ وہ بیڈ پر کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف چھلانگیں مار رہا تھا۔ عبادت نے مر مر کر اسے تیار کیا تھا، جبکہ عدن نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، اور یہاں اس کے بڑے بیٹے کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عبادت یار، تم ذرا میری پرنسس کو دیکھو، تمہارے شیطان بیٹے کو خود اسکول چھوڑ کے آؤں گا۔ زران عدن کو اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر لے کر آیا تھا، جبکہ عبادان کا شور شرابہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے باپ کے حوالے کرتی وہ 2 ماہ کی عدن کو اپنی باہوں میں لیتی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نہیں داؤں گا، نہیں داؤں گا، اسکول نہیں داؤں گا، ٹیچر کو سبق نہیں آتا۔ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، اسکول نہیں جاؤں گا، ٹیچر کو سبق نہیں آتا۔
ابدان بالکل ٹھیک پلتا ہے، ٹیچر غلط باتتی ہے۔ ابادان بالکل ٹھیک پڑھتا ہے، ٹیچر غلط بتاتی ہے۔ وہ اسے کندھے پہ لاتے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے اسکول کی یونیفارم میں تیار تھا اور عبادت نے اسے کیسے تیار کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ بابا، ابدان بھیا گندے بیبی ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے۔ میں اچھا بیبی ہوں، میں لیڈی ہوں۔ بابا، ابادان بھیا گندے بیبی ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے۔ میں اچھا بیبی ہوں، میں ریڈی ہوں۔ شائرم عروج کے ہاتھ سے ناشتہ کرتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا اچھا بیبی ہے۔ ہاں، میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، اسکول میں بالکل بھی روئے گا نہیں اور نہ ہی بابا کو زبردستی آفس سے بلائے گا۔ عروج اس کا منہ کھولتے زبردستی نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ شائرم کا اپنا ہی سسٹم تھا، گھر سے جاتے ہوئے خوشی خوشی اسکول جاتا تھا، لیکن وہاں اسکول جاتے ہی اس کا باجا بجنے لگتا، جس کی وجہ سے ٹیچرز روز شکایت نامہ اس کے آفس میں پہنچاتے تھے اور صبح 10 بجے سے پہلے ہی وہ گھر پر موجود ہوتا تھا۔ شیطانیوں میں تو ان کے گھر کے سارے بچوں نے ہی پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، سوائے بانی کے، جو دکھنے میں بہت معصوم تھی۔ مجال تھی جو وہ اپنی شرارتوں کے بعد پکڑی جاتی۔ عبادان اور شائرم کا کہنا تھا کہ جو بھی کرتی ہے سب بانی کرتی ہے، لیکن مجال تھی کہ کوئی بانی پر انگلی اٹھائے۔ وہ اتنی معصوم دکھتی تھی کہ ہر کسی کو اس پر ترس آتا اور ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کی شیطانیوں کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر بارک صاحب کو اپنی بیٹی اس دنیا کی سب سے معصوم پری لگتی تھی جو بھٹک کر دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کا ٹھکانہ تو پرستان تھا۔ ان لوگوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ عبادان کو تو اسکول جاتے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن شائرم اور بانی نے ابھی ابھی جانا شروع کیا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر تھا کہ آج ان کو 1 مہینہ ہوا تھا۔ شیری بھائی، بانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج آپ صرف شائرم اور عبادان کو ہی اسکول چھوڑ کر آئیں۔ زہرش نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ جب اسکول چلے جائیں گے تب وہ ایدن کے ساتھ اکیلی کھیلے گی۔ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جب اسکول چلے جائیں گے وہ ایدن کے ساتھ اکیلی کھیلے گی۔ شائرم کو تو آگ لگ گئی تھی بانی کے گھر پر رہنے کا سن کر۔ شائرم، غلط بات، ایسا نہیں کہتے، چھوٹی بہن ہے تمہاری، طبیعت خراب ہے اس کی۔ شہیر نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بنا گیا تھا اور مزید کچھ نہیں بولا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ چالاک میسنی بانی اب سارا دن گھر پر رہ کر ایدن کے ساتھ کھیلے گی اور ان لوگوں کو اسکول میں جا کر پڑھائیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھاتا باہر جا رہا تھا، جہاں زران کسی بھی طریقے سے عبادان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اے فار صرف ایپل نہیں ہوتا، ایروپلین بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ وکیلوں کی اولاد تھا، اسے ہر چیز میں ثبوت چاہیے تھا اور ثبوت کو سمجھنے والی اس کی عمر تھی نہیں، اس لیے اسے شہیر کی گاڑی میں زبردستی بند کرتا۔ وہ شائرم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا جب شہیر جلدی جلدی باہر نکلا۔ اسے کسی طریقے سے چپ کروا لینا، جب تک وہ روتا رہے گا میرا دماغ پرسکون نہیں ہوگا۔ اس نے شہیر کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ زران بھائی، اگر آپ وکیل ہو کر ثابت نہیں کر سکے کہ اے فار صرف ایپل نہیں ہوتا
تو میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میں آپ کے بیٹے کو کس طرح سے ثابت کروں گا؟ خیر فکر نہ کرے، میں اسے چپ کروا لوں گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب زران کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اچانک عبادان کا باجا بند ہوا تو وہ کچھ کنفیوز ہوا تھا، لیکن وہ شہیر کے ٹیلنٹ پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس نے ایروپلین ثابت کر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب اس کے آفس جانے میں 2 گھنٹے باقی تھے اور یہ 2 گھنٹے وہ اپنی بیٹی عدن کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ نہا کر نکلا تو بانی کو بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ اس کے پاس ہی آ کر لیٹ گیا۔ بابا سر میں درد ہے، بابا سر میں درد ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سر کے درد کا بتا رہی تھی۔ اچھا بابا، ابھی آپ کا سر دبائیں گے تو آپ کو آرام ملے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتا اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ جب بانی کو احساس ہوا کہ پیٹ نیچے اور سر اوپر ہوتا ہے اور وہ بہانہ پیٹ کے درد کا بنانا چاہتی تھی۔ زران چوچو تب ٹائم دے، زران چاچو کب جائیں گے؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 2 گھنٹے کے بعد، اور یقیناً تب میری بیٹی کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کو عدن کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں وہ سب کو ڈانٹ دیتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت معصوم ہے، بالکل شیطانی نہیں کرتی، لیکن وہ اس کا باپ تھا، اس کی ساری شیطانیوں کو سمجھتا تھا۔ بابا ہم عدن تو اپنے روم میں نہیں لے آئیں؟ بابا ہم عدن کو اپنے روم میں لے آئیں؟ وہ اس کے اوپر چڑھ کر لیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے نا، وہ اپنی ماما بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی وہ تو زران چاچو اور عبادت چاچی کی عدن ہے نا، ہم اپنی عدن لے کر آئیں گے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتی سہرش کو دیکھ کر کہا، جو مزید 4 ماہ کے بعد اسے دوسری دفعہ باپ بنانے جا رہی تھی۔ لیکن وہ تو لیٹ آئے گی نا، وہ ناراض سے بولی۔ ہاں تب تک آپ عدن سے پیار کرو، پھر ہماری اپنی عدن آ جائے گی تو آپ اس سے پیار کر لینا، وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سہرش ان دونوں باپ بیٹی کو گھور رہی تھی۔ یہ بانی بیمار تھی نا، اچانک اتنی ٹھیک کیسے ہو گئی؟ بہانے بازی، یعنی کہ شاعرم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے سر میں کوئی درد نہیں ہے، اور صبح جھوٹ موٹ کا رونا دھونا کر رہی تھی یہ۔ وہ بانی کو گھورتے ہوئے بولی تو بانی اچانک ہی باریک کے اوپر سے ہٹتے ہوئے کمل میں گھس گئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے بابا باؤ، میرے سر میں درد ہے بابا دباؤ۔ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ جہاں باریک نے لب دبا کر سہرش کو دیکھا تھا، وہیں وہ اس کی ادکاری پر مسکراہٹ چھپاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ زبر کافی غصے سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سامنے شہیر بیٹھا سارے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ اس کے اچانک اندر آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جب زبر انتہائی غصے سے اس کے پیر پر اپنا بھاری بوٹ رکھتے اس کے پیر کو کچل چکا تھا۔ سارے بچے کبھی منہ پر ہاتھ رکھتے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شہیر تو اچھا خاصا چلا رہا تھا، جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی بھی اس گھر میں بغیر جوتوں کے نظر آیا تو میں اس کے پیر کچلوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے شہیر کو گھورتے ہوئے بولا۔
جس نے بس ابھی ابھی جوتے اتار کر دوسری سائڈ پر رکھے تھے، جبکہ اپنے چاچو کی انتہائی بری حالت دیکھ کر وہ تینوں اپنے اپنے جوتے نہ جانے کون کون سے کونوں سے نکال کر پہن رہے تھے۔ اتنا تو وہ سب سمجھ چکے تھے کہ ان کے بچوں نے آسانی سے اپنے پیروں میں جوتے نہیں ڈالنے، بس پھر یہ ذمہ داری زبر نے اپنے سر لے لی تھی۔ ارے تم صرف مجھے کیوں مار رہے ہو؟ بچوں نے بھی نہیں پہنے، انہیں بھی مارو۔ اس نے زبر کا دھیان بچوں کی طرف دلایا تھا جن تینوں کے پیروں میں جوتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے بابا کی گودی میں لیٹی عدن، 2 ماہ کی عدن کے پیروں میں بھی چھوٹی چھوٹی جوتیاں موجود تھیں، جنہیں وہ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ چاروں بے ایمان ہیں، ابھی ان میں سے کسی نے بھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ زبر میرا یقین کرو، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا جب زبر نے مزید وزن ڈال کر اس کے پیر کو کچلا تھا۔ اب اگر گھر کے بڑے ایسا کریں گے تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ شہید، اس لیے سزا تو ملے گی، اور ہمارے گھر کے سارے بچے سمجھدار ہیں، دیکھو سب نے جوتے پہن رکھے ہیں۔ اس نے سب کے پیروں کی طرف دیکھا تھا جن میں سے شائرم کے جوتے الٹے تھے، لیکن اپنے چاچو کو دکھانے کے لیے اس نے پیر ہلائے تھے کہ اس نے جوتے پہن رکھے ہیں، اور پھر بس ثابت ہو گیا تھا کہ اس گھر کے بڑے ہی غلط تھے، بچے تو سارے معصوم تھے۔ زبر کمرے میں داخل ہوا تو اسے شنایا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب واش روم سے آتی آوازوں پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا واش روم کی طرف آ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو میرا کاکا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا، ڈاکٹر کے پاس چلے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر کہتی ہے یہ نیچرل ہے، پریگننسی میں سب کو وامٹنگ ہوتی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اسے اپنے کاکے پر ترس آیا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا عرصہ، اس کے بعد ایک دفعہ بیبی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم دوسری دفعہ ٹرائی نہیں کریں گے، ایک ہی بیبی ہمارے لیے بہت ہے۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چومتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ وہ بہت اداس تھی۔ ابھی پریگننسی شروع ہونے سے پہلے اس نے 4-5 بچوں کی پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن اب ایک میں ہی اس کی بس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی بچے پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فقط 3 مہینوں کی پریگننسی کے دوران وہ آئے دن ہسپتال کے چکر لگاتی تھی، اور زبر کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی خواہش پورے کرنے کے چکر میں وہ اپنے کاکے کو بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا ہے۔ عجیب افسردہ سا ماحول تھا۔ شادی مکمل ہوئی تو رخصتی بھی ہونی تھی۔ دامیار پہلے تو یہ سب کچھ محسوس نہیں کر سکا تھا شادی کی تیاریوں میں، اور پھر سب کچھ سنبھالتے وہ بالکل ریلیکس تھا، لیکن اب جب اس کی بہن اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تب اچانک اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے 3 سال بعد رخصتی کا کہا تھا، اور یہ 3 سال جیسے پرک لگا کر گزرے تھے۔ وہ دلہن بنی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حد نہیں۔ ان 3 سالوں میں طلحہ اور امارہ نے ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ وہ طلحہ کی محبت پر یقین کرنے لگی تھی، لیکن اسے تنگ کرنا وہ آج بھی اپنا فرض سمجھتی تھی۔ سب لوگ باری باری اس سے مل کر اسے رخصت کر رہے تھے۔ وہ سب کے لیے ہی بہت خاص ہو گئی تھی، ہاں، لیکن ایزا سے زیادہ نہیں۔ وہ چاروں اس سے گلے لگاتے، ہزاروں دعائیں دیتے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس کی نظر ان چاروں پر تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی بہن کی نظر سے کسی اور کو دیکھ کر اس سے زیادہ اہمیت دیں، اور ایزا کی پروگریسنس سمجھتے ہوئے وہ لوگ خود بھی اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے۔
اور ایزا والے یہ جراثیم سیم ٹو سیم دبیر میں بھی موجود تھے۔ دامیار اس کے علاوہ کسی اور بچے کو اہمیت دے یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور پھر دامیار سے ایسا ناراض ہوتا کہ جب تک دامیار اسے منانے کے لیے زمین آسمان ایک نہ کر دیتا تب تک وہ مانتا نہیں تھا۔ اور آج کل تو اس کی فرمائشوں کا گراف بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ جناب نے سکول جانا شروع کر کے اس کی ذات پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ رو رہا تھا، کیونکہ جس سے 24 گھنٹے وہ لڑتا تھا وہ تو جا رہی تھی اپنے گھر، اور اوپر سے طلحہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی چڑیل پھپھو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہا ہے، تاکہ اب کوئی بھی اسے تنگ نہ کرے اور نہ ہی اس کی چیزیں چھین کر کھائے۔ طلحہ کے حساب سے تو دبیر کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کی چڑیل پھپھو جا رہی ہے، لیکن وہ رو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی صرف چڑیل پھپھو نہیں تھی بلکہ وہ پیاری سی دوست بھی تھی، اور وہ اپنی اس پیاری سی دوست کو بہت مس کرنے والا تھا، جس کے لیے وہ بہت اداس تھا۔ رخصتی کے وقت ایزا نے بڑی مشکل سے اسے امارا سے الگ کیا تھا، ورنہ تو وہ اس کے گلے سے اترنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ وہ اداس سی اس کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دبیر بہت یاد آ رہا تھا، بیچارہ کتنا زیادہ رو رہا تھا۔ پتہ نہیں چپ ہوا بھی ہوگا یا نہیں، یا شاید اب تک تو اسے بھول بھی چکا ہوگا۔ ان دونوں میں روز لڑائی ہوتی تھی، اور صبح تک دبیر سب کچھ بھول کر ایک دفعہ پھر سے اس کے ساتھ مستیوں میں لگ جاتا تھا، اور اب یہاں اس کے پاس تو دبیر نہیں ہوگا۔ پیارے تو اسے سبھی لوگ تھے، لیکن دبیر کو وہ ابھی سے مس کرنے لگی تھی۔ طلحہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے اداسی سے بیٹھے دیکھ پریشان ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آ گیا تھا۔ دونوں اس عرصے میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کمفرٹیبل اور بے تکلف ہو چکے تھے۔ کیا ہو گیا؟ تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے میرے گول گپے کی یاد آ رہی ہے۔ تم دیکھ رہے تھے نا کتنا زیادہ رو رہا تھا۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ اسے ساتھ لے آتی، لیکن اس کمبخت کو اپنی ماں کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ اداسی سے اسے بتانے لگی تو طلحہ مسکرایا تھا۔ تو پھپھو صاحبہ کو اپنے بھتیجے کی یاد آ رہی ہے۔ چلو اس طرح اداس نہیں ہوتے، صبح اس سے مل لینا، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے نازک سے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا، تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے مزید دبیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ طلحہ کے جذبات بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ 3 سالوں کے کافی لمبے عرصے کے بعد آخر آج وہ اس کے سامنے تھا۔ امارا، سچ کہوں تو مجھے یہ سب کچھ بالکل خواب جیسا لگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ بولا تو امارا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ویسے تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پوچھنے لگا تو امارا نے لب دبائے تھے۔ فکر نہ کرو، میں اس کو خواب ہرگز نہیں سمجھ رہی ہوں۔ کیونکہ مجھے اتنے ڈراؤنے خواب نہیں آتے، وہ شرارت سے بولی تو طلحہ نے اسے دیکھا تھا۔ اتنی سیریس سچویشن میں وہ اس کا دل جلانا نہیں بھولی تھی۔
میں ڈراؤنا ہوں؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا، جس پر امارا نے بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ڈراؤنا بھی نہیں بلکہ ڈراؤنے ڈریکولے ہو تم۔ ویسے تمہاری ایسی کی تیسی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ڈراؤنا ڈریکولا کسے کہتے ہیں۔ ابھی یہ ڈراؤنا ڈریکولا تمہارا خون پی جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ میں اس کا خون ہی پینے والا ہو، لیکن اس کے لبوں کا نرم لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ سمٹ سی گئی تھی۔ ارے تم تو ابھی سے گھبرا گئی، ابھی تو پوری رات پڑی ہے۔ یہ ڈراؤنا ڈریکولا تمہیں بخشنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی گردن کے بعد اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن وہ تو اپنے آپ کو اس کی باہوں میں محفوظ محسوس کرتی تھی، اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کی بے باک سرگوشیاں اور بے لگام لمس پر وہ ساری رات اس کی پناہوں سے آزادی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ دوبیر کو اس نے بڑی مشکل سے سمجھا کر دادی کے پاس سلایا تھا۔ خود کمرے میں آئی تو دامیار ابھی تک نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑا شاید ابھی تک امارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ کیا ہوا دامیار، آپ اب تک اداس ہیں کیا؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف پھیرتی پوچھنے لگی تو اس کے چہرے کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، اداس تو نہیں ہوں، ہاں لیکن امارا کو ابھی سے مس کرنے لگا ہوں۔ بہت جلدی نہیں وہ مجھ سے دور ہو گئی، ابھی کل ہی تو ملی تھی اور آج رخصت ہو گئی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتا اس سے اپنے جذبات شیئر کرنے لگا۔ بیٹیاں تو رخصت ہوتی ہیں نا، اس نے اپنا گھر تو سنبھالنا ہی تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جب اچانک ہی دامیار نے ٹاپک بدل دیا۔ دبیر کہاں سو گیا ہے؟ ہاں وہ سو گیا ہے، بہت رویا۔ آج اس سے یہ وعدہ کیا ہے کہ صبح ہوتے ہی اس کی پھپھو کے پاس لے کر جانا ہے، تب جا کر کہیں مانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو دامیار مسکرا دیا تھا۔ بچوں کو بہلانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہاں بچے بہل جاتے ہیں، بڑوں کو بہلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی نیت بدلتے دیکھ ایزا نے اس کے بازوؤں کا حصار توڑتے ہوئے کہا تھا، لیکن اب یہ کہاں ممکن تھا کیونکہ بڑوں کو بہلانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ دامیار میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس کی باہوں سے نکلتے ہوئے وہ بولی تھی۔ میری نیندیں اڑا کر تمہیں سونے تھوڑی نہ دوں گا، کس نے کہا تھا اتنا سج دھج کر اتنا خوبصورت لگنے کے لیے؟ ویسے بھی تمہارا شیطان بیٹا سو رہا ہے، مجھے بار بار یہ موقع نہیں ملے گا۔ کل دادی چلی جائیں گی تو پھر سے یہاں ہوگا، ہم دونوں کے بیچ میں اس خوبصورت رات کو ہرگز ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا جو اسے بہت سارا تنگ کر کے ماننے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی بے باک نگاہیں اور بے قرار لمس اسے اس کی شدتیں سہنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ دامیار اس کے پور پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، اور ایزا بھی ہر طرح کی مزاحمت چھوڑتی اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی۔
سو گائز، یہ رہی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ. اور ہاں، اس ناول کا کوئی سیزن 2 نہیں آنے والا، بلکہ سوائے عشق کے اور کسی بھی ناول کا سیزن 2 نہیں آئے گا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے ناولز ہیں. میرے حساب سے سیزن 2 وہ رائٹرز لکھتے ہیں جن کے پاس مزید کوئی سٹوری نہیں ہوتی، اس لیے ایک ہی کامیاب ناول کو کھینچتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں، میرے پاس ابھی بہت کچھ ہے لکھنے کے لیے، سو میں کسی بھی ناول کا سیزن 2 لے کر نہیں آ رہی ہوں. نہ روح یارم کا، نہ مرم کائسان کا، نہ دست دارم کا، اور نہ ہی شدت جنون کا. پلیز اس بات کو سمجھتے ہوئے ناول کی اینڈنگ کو قبول کریں، ورنہ سیزن 2 میں وہی ہوگا جو بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے ناول کے سیزن 2 میں ہوا تھا، یعنی کہ پچھلے ہیرو کو مار کر نئے ہیرو لے آؤں گی. اگر قبول ہے تو بتا دو، میں لکھ دیتی ہوں سیزن 2. اور ہاں، آپ لوگوں کے ریویوز کا انتظار میں اپنے گروپ میں کروں گی. ناول کا PDF FB پر یعنی کہ فیس بک پر ناول ختم ہونے کے بعد آئے گا. یہ سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ سب نے بہت اپنا پیار دیا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. تو آپ سب لوگ اب یشب اور ہماری ارشم کو بھی پیار دیں، تاکہ وہ بھی ناول آپ لوگوں کی نظر میں آئے. تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل دوسرے ناول کی، یعنی کہ مینو عشق ہو گیا اکھیا نال کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.